सरफराज आलम साहब का सवाल है, सूरज और चाँद को रोशनी एक होती है क्या शेख? सूरज और चाँद की रोशनी एक होती है कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज की रोशनी अलग होती है, गर्म होती है, और चाँद की रोशनी अलग होती है, वो ठंडी होती है, और दोनों रोशनियाँ अलग अलग हैं। अब्दुल्लाह साहब, इनका सवाल है सलाम के बाद, कह रहे हैं शेख खुतबा दिया जाता है आवाम को समझाने के लिए, लेकिन दौरान खुतबा ऐसा ऐसा उर्दू अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया जाता है जिसका माना जाहिलों को पता ही नहीं चलता, तो ऐसे लोगों को खुतबे का क्या हासिल होगा? देखिए, बहरहाल ज़िम्मेदारी है ख़तीब की कि आसान अल्फाज इस्तेमाल करे, लोग समझ सकें। आज के दौर की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ख़तीब जिन चीज़ों को आसान समझ करके पेश करता है, आवाम इतनी जाहिल है कि वो भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बहरहाल लेकिन फिर भी ख़तीब को आवाम का पूरा ख्याल रखना चाहिए और ख़ुतबे में जो बात कह रहा है उसको समझा करके पेश करनी चाहिए। अगला सवाल है जमशेद अंसारी साहब का, सलाम कर रहे हैं। सलाम के बाद कह रहे हैं, कोई भी फ़जर की नमाज में जमात ख़त्म हो जाने के बाद कुछ लोग आए तो जमात के साथ पढ़ें या अलग अलग? दोनों इख्तियार है, बाजमात भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मस्जिद का माहौल ख़राब होता है, वहाँ तशवीश पैदा होती है और कोई भी आकर के ऐसे ही जमात कर लेता है, तो ऐसी सूरत में बचना चाहिए, क्योंकि मस्जिद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमात के बाद तिलावत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं। अगर जमात कोई दूसरा आदमी करेगा तो उससे शोर होगा और उसके बाद लोगों को खलल पड़ेगा। लिहाजा कोशिश यही होनी चाहिए कि हम मस्जिद में जमात में पहुँचें, अपनी जमात अलग से ना बनाएं, और अगर जमात निकल जाए तो तन्हा तन्हा नमाज पढ़ लें, लेकिन दूसरी जमात करना जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है। मोहम्मद हनीफ साहब सलाम के बाद कह रहे हैं, रमज़ान में आखिरी तरावी में ख़त्म कुरान पर जो दुआ पढ़ी जाती है कैसा है? नहीं, ये बिदात है। ख़त्म कुरान की कोई भी दुआ कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, सहाबे किराम से साबित नहीं है। लिहाजा जो ऐसा करता है वो गलत करता है। अनवर आलम साहब सलाम कर रहे हैं और हाल चाल पूछ रहे हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं ठीक हूँ। सिकंदर फ़ारूक़ी साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रज़ाउल्लाह आज़मी साहब कह रहे हैं, क्या वबाई अमराज के दौर में नमाज में क़ुनूत पढ़ा जा सकता है? क़ुनूत वबा के लिए नहीं है, क़ुनूत दुश्मनों के लिए है। लिहाजा वबाई अमराज के दौर में क़ुनूत पढ़ने का कोई सबब पैदा नहीं होता। लेकिन अगर दुश्मनों का खौफ है तो ऐसी सूरत में क़ुनूत पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है आमिर आलाई सलफ़ी साहब कोई हैं, अहले बिदअत से तालीम हासिल करना कैसा है? अहले बिदअत से तालीम, शरई तालीम हासिल नहीं की जा सकती। सहाबे इकराम ने भी इससे हमको रोका है और उलमा इकराम का ज़ाब्ता भी यही है कि इल्म हासिल करने के लिए हमें काबिल एतमाद उलमा से ही रुजू करना चाहिए, अहले बिदअत से दूरी इख्तियार करनी चाहिए और बराअत का इजहार करना चाहिए। मोहम्मद शारिक साहब सलाम कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं, इस्लाम में यतीम बच्चों को गोद लेना, अडॉप्ट करना कैसा है? बिल्कुल लिया जा सकता है गोद, अडॉप्ट कर सकते हैं यतीम बच्चों को, लेकिन उस बच्चे की निस्बत उसके बाप ही की तरफ रहेगी। जिसने अडॉप्ट किया है उसकी जानिब निस्बत नहीं होगी, यानी उसको हक़ाइक़ बताए जाएंगे। उसको ये बताया जाएगा कि हमने आपको अडॉप्ट किया है और आपके माँ बाप फ़लाँ हैं, ताकि बच्चे को हकीकत पता रहे। बाद में अचानक हकीकत पता चले तो उसको तकलीफ़ ना हो, एक बात। दूसरी बात, वरासत की तक़सीम में कोई दुश्वारी ना आए बाद में चल के कि ख़ानदानी झगड़े खड़े हो जाएं। इस वजह से अडॉप्ट करना तो सही है, लेकिन निस्बत हकीकी होनी चाहिए।
اگلا سوال شبستہ جمال صاحبہ کا ہے. کہہ رہی ہیں نفل نماز کے بعد دعا کرنا، یہ تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، دعا کرنا جو آپ پوچھ رہی ہیں نماز کے بعد کی، نفل کے اندر کی، نفل کے بعد کی، نفل کے پہلے کی، یہ سب جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اذکار پڑھے جاتے ہیں، سب دعا ہی ہے. خصوصیت کے ساتھ آپ دعا کرنا چاہتی ہیں تو بالکل کر سکتی ہیں. اور تسبیح بھی پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن تسبیح انگلیوں پر پڑھی جائے گی، دانوں پر نہیں پڑھی جائے گی. ضیاء الرحمن صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے شیخ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات شیخ احمد دیدات سے ہوئی تھی، تو شیخ نے کس بارے میں احمد دیدات کو ٹوکا تھا؟ واقعہ تھوڑی تفصیل سے بتا دیجئے، اور ذاکر نائک سے ملاقات والے واقعے کو بتا دیجئے. دیکھیے، بڑا سینسیٹیو سوال کر دیا ہے آپ نے. والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا احمد دیدات سے جو ملاقات ہے وہ دبئی میں ہے، امارات میں، کسی پروگرام میں. انہوں نے جب والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہا کہ ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ ٹھیک ہے، اسلام کی دعوت تو ہر داعی دیتا ہے، لیکن آپ کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی آپ جس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں وہ کون سا اسلام ہے؟ آج کے دور میں اسلام کی بہت ساری شکلیں ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا، پھر سے پوچھا کہ کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ تو احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم ہر طرح کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن سلفی اسلام کی دعوت نہیں دیتے. اسی بات پر انہوں نے اس کو ٹوکا تھا. اور دعوت تو حقیقت میں سلفی دعوت ہی ہے، کیونکہ وہی قرآن و سنت کی خالص تعبیر ہے، اور صحابہ اکرام کے منہج کا حقیقی فہم سلفی دعوت میں محصور ہے. اس لیے اگر کوئی داعی یہ کہے کہ ہم سلفی دعوت سے دور رہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ گمراہی کی دعوت دیتا ہے. تو احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کی جو ان کا کام ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت یہ ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہ وہ اسلام کی صحیح تعبیر نہیں پیش کر سکے. اور یہی صورتحال ذاکر نائک صاحب، جو کہ احمد دیدات صاحب کے شاگرد ہیں اور بر صغیر میں وہ ڈاکٹر اسرار جیسے گمراہ شخص کے شاگرد ہیں. ڈاکٹر اسرار جو کہ خالص صوفی عالم گزرے ہیں، ان کے شاگرد ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے اسلام سیکھا ہے، اور اپنے پیس ٹی وی پر ان کو پیش بھی کرتے ہیں. جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب بہت سارے مکاتب فکر میں، بہت سارے مناہج میں یا تو خوارج کے موقف پر ہیں یا صوفیہ کے منہج پر ہیں. کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی ناحیے سے گمراہی کے منہج پر قائم ہیں. انکار حدیث بھی ان کے ہاں پایا جاتا ہے، قرآن مجید کی غلط تعبیرات بھی ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی غلط تفسیر بھی وہ پیش کرتے ہیں جو قرآن و سنت اور اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. تو ذاکر نائک صاحب ان سے متاثر ہیں، اور ذاکر نائک صاحب بھی اسی موقف کے قائل تھے کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. تعیین کرنے کی وہ جرأت نہیں رکھتے تھے، اور سب سے زیادہ لوگوں کو وہ سلفی دعوت سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے. اسی وجہ سے جب وہ سلفی منہج سے نکل کر کے اور دوسری چیزوں پر گئے اور سب سے اٹھنے بیٹھنے اور سب سے تعلق رکھنے کا کام انہوں نے شروع کیا، تو سب کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری تعبیرات اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی انہوں نے غلط پیش کی، جس کے نتیجے میں وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹ گئے. کہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے یہاں بھی کہیں حدیث کی غلط تعبیرات پائی جاتی ہیں. انکار حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث کی غلط تعبیرات ہیں. کہیں علماء کی اور بڑے علماء کی توہین پائی جاتی ہے، اور کہیں کہیں وہ خوارج کے موقف پر بھی نظر آتے ہیں. اور میں اس بات کو برملا کہہ سکتا ہوں کہ وہ
سلفی اسکالر نہیں ہیں، وہ اکثر مسائل میں ظاہری ہیں. ظاہری ہیں یعنی قرآن اور حدیث کی تعبیرات کو ترجمے کی حد تک پیش کرنے کی صلاحیت ان کے پاس. صرف ترجمہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی ترجمہ دوسروں سے ماخوذ ہوتا ہے کیونکہ وہ عربی زبان نہیں جانتے. ایک اسلامی اسکالر اگر عربی زبان نہیں جانتا تو اسلامی اسکالر ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ تعبیرات جو ہیں وہ ظاہریہ کے موقف پر پیش کرتے ہیں اور وہ بھی دوسروں سے ماخوذ ہوتی ہیں. اور سلف صالحین یا صحابہ کرام کے منہج سے اور ان کے طریقہ کار سے وہ بالکل بھی واقف نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے بہت سی جگہوں پر عقائد میں، بہت سی جگہوں پر منہج میں، بہت سی جگہوں پر فضائل میں، بہت سی جگہوں پر عبادات میں، سارے کے سارے گوشوں میں کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ باتیں ایسی کہہ دی ہیں جس میں وہ منہج سلف سے، اہل سنت والجماعت کے منہج سے نکل کر کے دوسری ڈگر پر چلتے نظر آتے ہیں. یہی چیز والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی کے ایک اجلاس میں ان کے سامنے پیش کی تھی. انہوں نے اسلام کی غلط تعبیر اور شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ پر تنقید کے ذریعے سے اپنی بات پیش کی تھی، جس کا جواب والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے برملا انداز میں اسی اسٹیج سے دے کر کے ان سے سوالات کیے تھے اور ان کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھی تھی. سرفراز عالم صاحب کہہ رہے ہیں اجتماعی دعا کہاں کرنی چاہیے اور کہاں نہیں کرنی چاہیے، تفصیل چاہیے. دیکھیے سرفراز عالم صاحب، اجتماعی دعا کا اصل تصور تو اسلام میں نہیں ہے. اصل تو اسلام میں انفرادی دعا کا تصور ہے. اجتماعی دعا اجتماعات کے ساتھ خاص ہیں، جیسے خطبہ جمعہ کے اخیر میں خطبے میں منسلک خطبے کے آخری حصے میں دعائیہ کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے، بیان کرتے تھے. عیدین کی نماز میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرایا کرتے تھے. اس کو آپ اجتماعی دعا کا نام دے سکتے ہیں، ورنہ عام طور سے انفرادی دعا کا تصور اسلام میں ہے. اور دعا کے اندر سوز اور گہرائی تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھے اور اپنے الفاظ میں رکھے. اپنی ضرورتوں کو اپنے الفاظ میں اگر کوئی رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ انفرادی طور پر رکھ پائے گا، اجتماعی طور پر نہیں رکھ پائے گا. لہٰذا اصل تو یہی ہے کہ اسلام میں اجتماعی دعا کا تصور عموماً نہیں ہے، انفرادی دعا کا تصور ہے. اور اجتماعی دعا انہی جگہوں پر ثابت ہے جہاں پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، عیدین کا خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے، یا استسقاء کی نماز کا خطبہ ہے، اس طرح کے خطبے، نکاح کا خطبہ ہے. اس طرح کی جگہوں پر خطبے سے منسلک جو دعا ہوتی ہے وہ اجتماعی ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح کی دعاؤں میں جو خطبے سے منسلک ہوتی ہیں ان دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں ہاتھ اٹھائے بغیر کیا کرتے تھے. محمد کامل صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد کامل صاحب کا سوال ہے غیر مسلم کی شادی میں دعوت کھانا کیسا ہے؟ بالکل آپ جا سکتے ہیں، انسانی تعلقات کی بنیاد پر شادی میں شرکت کرنے جائیں، الا یہ کہ وہاں اس طرح کی نوبت ہو کہ جس میں ایک مسلمان کا شرکت کر پانا ممکن نہ ہو. بے پردگی ہے، فضول خرچی ہے، شراب نوشی ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے. اگر اس طرح کی نوبت ہے تب بچنا چاہیے، ورنہ شرکت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ کیفیت اگر مسلمان کی شادی میں ہے تو بھی اس میں شرکت کرنے سے بچنا ہی چاہیے. عارف علی صاحب کا سوال ہے سلام کے بعد، کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ شادی سے پہلے نکاح نہ ہو اس لڑکے سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں بات نہیں کر سکتے، ان کی آواز کا بھی
پردہ ہے، آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے، نکاح کے بعد ہی کر سکتے، اس سے پہلے ان کے لیے بے تکلف ہونا، گفتگو کرنا بلا ضرورت کی جائز نہیں ہے۔ بوقت ضرورت اگر شادی سے پہلے بات کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی اپنی فطری آواز میں بات نہیں کرے گی، آواز کو بھاری کر کے کڑک کر کے بات کرے گی، اور جتنی ضرورت ہے صرف اتنی ہی بات کی جائے گی۔ اور آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے کہ لڑکی نے ایسے بات کر لی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اسلامی تعلیمات کی رعایت کرنی ضروری ہے۔ اسر الدین صاحب کوئی ہیں؟ اچھا، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں۔ سکندر فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں بنا وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے افضل تو یہی ہے کہ وضو کر کے پڑھیں، کسی کے ساتھ مجبوری ہے تو بغیر وضو کے، جو طلبہ حفظ کرتے ہیں، کئی کئی گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ بغیر وضو کے اگر پڑھتے ہیں تو ان کے لیے عذر موجود ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ بھی وضو کر کے پڑھیں۔ اور قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھ رہے ہیں تو وضو کرنا چاہیے، اگرچہ جائز ہے بغیر وضو کے بھی پڑھنا، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وضو کے ساتھ پڑھیں، ورنہ تلاوت قرآن شریف لیے بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، وضو اس میں شرط نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، بڑا خطرناک نام ہے، نام آپ اپنی آئی ڈی سے تبدیل کر دیں۔ آپ کے سوال کو پڑھنے سے پہلے آپ کے لیے نصیحت ہے کہ یہ جو آپ نے نام اپنی آئی ڈی میں رکھا ہے تیرا عاشق، اس نام کو بدل دیں، نام جو آپ کا حقیقی ہے وہی آئی ڈی میں رکھیں، اس کو اپڈیٹ کر دیجئے، امید کہ آپ اس کو آج ہی کر دیں گے۔ سوال ہے ان کا، تیرا عاشق جو ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ جی حنفیہ اور حدیث کے علماء کے نزدیک غسل کے فرائض میں کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں غسل کے فرائض میں، اس طرح کے مسائل میں میرے علم کی حد تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ غسل کا جو طریقہ ہے سب کے ہاں یکساں ہے۔ وضو میں غسل سے پہلے جو وضو کرتے ہیں اس کی ترتیب وغیرہ کے بارے میں علماء احناف کہتے ہیں کہ ترتیب ضروری نہیں ہے، کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ کے اگر تالاب میں کود جائے وضو کی نیت سے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ علماء حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، ترتیب جو وضو کی ہے اس ترتیب پر اعضائے وضو دھوئے جانے چاہیے۔ تھوڑے بہت فرق ہو سکتے ہیں، عام طور سے کوئی فرق نہیں۔ سبشتہ جمال صاحبہ کہہ رہی ہیں جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش و خرم رکھے، دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ امجد پھول صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ شادی نہیں ہو رہی ہے تو شادی کر لیجئے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کا سوال ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کیا کریں؟ جس کی شادی نہیں ہوتی وہ شادی کر لیتا ہے، تو آپ کا سوال اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اور نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوشش کیجئے، گھر والوں سے بات کیجئے، محنت کیجئے، رشتہ تلاش کیجئے، اس کے بعد شادی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کے لیے جلد سے جلد آسانی پیدا کرے۔ محمد ارشد انصاری صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد دعا دے رہے ہیں اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو بھی صحت دے۔ اعجاز احمد صاحب سلام اور خیریت، اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ اویس عاقل صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد نماز جنازہ میں دعائے ثنا جائز ہے؟ لیکن نماز جنازہ میں دعائے ثنا کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اگر ثنا پڑھ لیتا آدمی تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ نماز جنازہ میں دعائے ثنا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا،
لہذا تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی صورت ملائیں گے، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود، پھر تیسری کے بعد جنازے کی دعا، اس کے بعد سلام پھیریں گے چوتھی کے بعد۔ یہ طریقہ ہوگا۔ عام طور سے علماء احناف کہتے ہیں کہ ثنا پڑھی جائے گی، فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ فاتحہ پڑھنا تو واجب ہے۔ سورہ فاتحہ تو پڑھی ہی جائے گی ہر حالت میں۔ شہزاد اے پی صاحب کوئی ہیں، غالباً پاکستان سے ہیں، کہہ رہے ہیں گھر بیٹھے قطر کا ویزا اپلائی کریں۔ یہ پچھلے ہفتے بھی کچھ لوگ تھے جو بیچ میں اپنا ایڈ کرنے آ گئے تھے۔ یہاں دینی پروگرام، دینی معاملات چل رہے ہیں اور آپ اس میں دنیا کو گھسا رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے ٹوکا تھا اور اس ہفتے بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس میں بیچ میں کہ یہاں کا ویزا اپلائی کیجئے، ٹکٹ اپلائی کیجئے۔ آپ کو ویزا ٹکٹ اپلائی کرنا ہے تو جائیے آپ بازار میں دکان کھولیے، وہاں بیٹھ کر کے اپلائی کیجئے۔ یہ فیس بک لائیو جو ہے یہ سوال و جواب کا پروگرام ہے، ویزا اپلائی کرنے کا نہیں ہے۔ لہذا آئندہ اس کا احتیاط رکھیں، اس طرح کی چیزیں اس پہ نہیں آنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ان کا کمنٹ۔ اگلا سوال ہے جاوید شیخ صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، کہاں پر ہے بتائیے۔ آپ ماشاءاللہ مسلمان ہو کر کے اتنا نہیں جانتے کہ اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین آسمان و عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین آسمان پر ہے، عرش پر ہے، اس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، تو وہ اپنے عرش پر ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، تو یہ کہنا غلط ہے۔ اپنے علم کے لحاظ سے وہ ہر جگہ ہے، یعنی ہے عرش پر، لیکن اس کو علم ہر جگہ کا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے علم کے لحاظ سے وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اپنے وجود کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے وجود کے لحاظ سے ہر جگہ ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی توہین ہے۔ اپنے وجود کے لحاظ سے وہ اپنے مقدس عرش پر ہے اور علم کے لحاظ سے ہر مقام پر موجود ہے۔ اگلا سوال ہے آفتاب ساحل صاحب کا، کہہ رہے ہیں سلام کے بعد دوسری شادی کے لیے کیا پہلی بیوی کی رضامندی شرط ہے؟ شرط نہیں ہے، لیکن اخلاقی تقاضا ہے کہ اس کی رضامندی لی جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے، اس کو راضی کیا جائے، اور اگر بغیر رضامندی کے کوئی شادی کرتا ہے تو اس میں آگے چل کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وراثت کی تقسیم ہے، بعد میں بچوں کا حصہ ہے، یہ سب مسائل پیدا ہوں گے، لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے۔ لہٰذا بیوی کے علم میں دوسری شادی کی خبر ہونی چاہیے۔ دوسری شادی کرنے کی ہمت ہے تو بیوی کے سامنے بیان کرنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے۔ محمد کلیم الدین صاحب ماشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، یہ حفظ کے تحفیظ کے دور کے، سلام کر رہے ہیں اور خیریت پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ اعجاز احمد صاحب کہہ رہے ہیں فون پے اور گوگل پے وغیرہ سے جو کیش بیک ملتا ہے پیسہ کیسا ہے؟ دیکھیے، فون پے اور گوگل پے وغیرہ پر
اس کی کنڈیشن دیکھے بغیر یہ نہیں کہا جا سکتا جو پیسہ ملتا ہے وہ غلط ہے۔ اگر وہ پیسہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ سودی بنیادوں پر ہے، حرام بنیادوں پر ہے، تو غلط ہوگا۔ یا کسی ایسی چیز کی تجارت کی بنیاد پر ہے جو جس چیز کی تجارت حرام ہے تو بھی غلط ہوگا۔ لیکن اگر وہ کیش بیک جو دے رہے ہیں وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہم ان کے نمائندہ بنے یا ہم ان کے ممبر بنے اور اس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ ہوا تو ہمیں وہ کچھ دیتے ہیں، یہ بنیاد اگر ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابو یمن صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، میرے پاس ایک ہی گھر ہے تو کیا میں اسے بیچ کر آدھے پیسوں کا مکان اور آدھے پیسے کا بزنس میں لگا سکتا ہوں؟ یہ آپ کی مرضی ہے بھائی، آپ کا گھر ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ چاہیں تو یقیناً لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کی پوزیشن دیکھیں، گھر والوں کی پوزیشن دیکھیں، اس لحاظ سے آپ فیصلہ کریں۔ ابراہیم خان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد سعید الرحمن سعید، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں اگر کوئی کہے کہ بیوی کا نان و نفقہ اگر پورا ہو رہا ہے تو بیوی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، شوہر کہاں جا رہا ہے، کون اس کا دوست ہے، کہاں سے کما رہا ہے، برائے کرم اس پر روشنی ڈالیں۔ بالکل غلط تصور ہے۔ بیوی کا نان و نفقہ پورا ہو رہا ہے تو بھی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو سنبھالے۔ جیسے شوہر بیوی کا نگراں ہے ویسے ہی بیوی شوہر کی نگراں ہے۔ لہٰذا اخلاقی فریضہ ہے بیوی کا کہ وہ شوہر کے بارے میں خبر رکھے، جاسوسی نہ کرے، لیکن اطلاع اس کو ہونی چاہیے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اتنا حق اس کو حاصل ہے۔ لہٰذا نان و نفقہ پورا ہو یا نہ ہو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ فریضہ ہے شوہر پر کہ اس کا نان و نفقہ پورا کرے، لیکن اس سے اس بات سے انسان بری نہیں ہو سکتا کہ جہاں بھی جائے بیوی کچھ نہیں کہہ سکتی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے شوہر بیوی کو اپنی نگرانی میں رکھتا ہے ویسے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے اوپر بھی جاسوسی نہ کریں لیکن نگرانی ضرور رکھیں۔ مفید اختر صاحب سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ وطر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بہتر ہے یا ہاتھ نہ اٹھا کر دعا مانگنا بہتر ہے؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وطر کی دعا میں جو قنوت وطر ہے اس سلسلے میں کوئی صریح روایت ایسی نہیں ملتی کہ ہاتھ اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے، نہ اٹھانے کی روایت ملتی ہے نہ اٹھانے کی۔ لہذا شریعت جب ایسے مقامات پر جہاں خاموش ہوتی ہے اس میں علماء کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو اٹھا لیں اور چاہیں تو نہ اٹھائیں، دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں طریقے یکساں ہوں گے انشاءاللہ، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے، آپ اٹھا لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور یہ سوچ کر کے نہیں اٹھاتے کہ اس جگہ کی صراحت موجود نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ارشاد عطا اللہ میواز صاحب سلام کے بعد کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہہ رہے ہیں کہ امید کہ آپ بخیر ہوں گے انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی کا نکاح کر دیا جائے لیکن لڑکا لڑکی سے بنا ملے طلاق دے دیں تو کیا لڑکی کو عدت گزارنی ہوگی؟ جی بالکل عدت گزارنی ہوگی، ملے نہ ملے وہ عدت طلاق ہے، اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ ضیاء الرحمن صاحب آپ نے اوپر سوال کیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے کچھ غلط نظریات بتا دیجئے۔ اسی سوال کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں۔ بہت سارے نظریات غلط ہیں، ایمانیات میں بھی، اسلامیات میں بھی، فضائل میں بھی، عبادات میں بھی۔ اس کی تفصیل کا موقع یہ نہیں ہے، کسی موقع سے انشاءاللہ آپ کو پرسنلی اس کے بارے میں باخبر کر دیا جائے گا، لیکن نظریات بہت سارے ایسے ہیں جو غلط ہیں، جس پر بڑے علماء نے، بڑے محدثین نے کلام بھی کیا ہے، سوالات کے جوابات میں بہت ساری باتیں کہی ہیں
اور یمن کے بعض علماء نے 10 بنیادی غلطیاں ذکر بھی کی ہیں جو میرے خیال سے ویب سائٹس وغیرہ پر موجود ہوں گی. مثال کے طور پر سوسائڈ بامب کا استعمال کرنا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں جائز ہے، جبکہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے. اس کے علاوہ ارکان اسلام کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کچھ ایسے نظریات پیش کیے جس کی وجہ سے بہت بڑا خلل پیدا ہو گیا کہ اگر سارے ارکان پر کوئی عمل نہیں کرتا، کسی پر کرتا ہے، تو انہوں نے کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کو 5ویں منزل سے پھینک دیا جائے، وہ مر جائے یا زندہ رہے، دونوں کا امکان ہے، یعنی اس کا ایمان باقی رہے یا باقی نہ رہے. بہت ساری باتیں فلسفیانہ باتیں وہ اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. لیاقت جمال صاحب کوئی ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کسی لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کے پتی نے کسی وجہ سے اس لڑکی کے سے ہم بستری نہ کی ہو، اس حالت مہر کا کیا ہو، لڑکی کا کیا یا لڑکا کا حصہ بھی ہوگا؟ نکاح ہو جانا مہر کی ادائیگی کی جائے گی، ہم بستری ہوئی ہو نہ ہوئی ہو. لوگوں نے کہا ہے خلوت شرط ہے، نکاح سے پہلے سوچنے والی بات ہے یہ سب. نکاح اگر ہوا ہے تو اس کو مہر دے دینی چاہیے، نکاح سے پہلے لڑکی کے حوالے کر دینی چاہیے. اب اگر لڑکی خلا لے رہی ہے، لڑکی جدا ہو رہی ہے اپنی مرضی سے، لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ مہر کی رقم لڑکے کو واپس کر سکتی ہے. لیکن لڑکا خود اس کو الگ کر رہا ہے، طلاق دے رہا ہے، تو وہ مہر لڑکی کے پاس ہی رہے گی، لڑکے کو واپس نہیں مل سکتی. اگر اس کو جدا ہی کرنا تھا تو اس کی بے عزتی کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس سے نکاح کیا؟ شہباز احمد صاحب، شہباز احمد صاحب کہہ رہے ہیں سورہ قلم میں ولا استثنون کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ عالم. مصحف سامنے ہوتا تو میں دیکھ کر کے بتا پاتا، ایسے نہیں کہہ سکتا کچھ صرف ایک ٹکڑے کے ذریعے سے. میں کوئی بات کہوں غلط ہو جائے تو وہ بھی مشکل ہے میرے لیے، لہٰذا آپ یہ سوال ان باکس میں چھوڑیں، میں دیکھ کر کے بتا دوں گا انشاءاللہ. اگلا سوال ہے اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں. حنفیہ کے یہاں، علماء حدیث کے یہاں غسل کے فرائض میں کیا اختلاف؟ سوال کا جواب پہلے اوپر دے چکا، کوئی خاص فرق نہیں ہے. محمد یونس راٹھر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بار بار اسی سوال کو دہرا رہے ہیں. میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ حنفیہ کے یہاں علماء کے اور ہمارے علماء کے درمیان غسل کے فرائض میں کیا اختلاف ہے. کوئی خاص فرق نہیں ہے، کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. میں بتا چکا آپ سے، آپ چوتھی مرتبہ سوال کو دہرا رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنا نام اس پر آئی ڈی پر چینج کریں، یہ نام مناسب نہیں ہے. جو آپ کا اصل نام ہے وہ نام رکھیں یہاں پر. اگلا سوال ہے فیاض محمد صاحب کا، کہ سعودی عربیہ should see if you should eat food with non-men or not. میں سمجھا نہیں آپ کا سوال، وہ سوال واضح کیجئے.
شبیر صاحب کوئی ہیں، گھر بیٹھے قطر کا ویزا. اب یہ دیکھیے دوسرے صاحب کود گئے ان کے. یہ پاکستانیوں کو لگتا ہے یہی ایک کام ہے. 50 بار میسج کر رہے ہیں اس میں. ارشاد احمد خان صاحب سلام کر رہے ہیں، خیریت پوچھ رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں. عبدالعلیم صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فاروق خان صاحب سلام کے بعد کہہ رہے ہیں امرود کے پیڑ کو بھر لگا سکتے ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھا نہیں آپ کے سوال. شمس الحق صاحب شیخ قرض سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ شمس الحق صاحب کا سوال ہے کہ قرض سے کیسے چھٹکارا ملے گا. دیکھیے تھوڑے پر اکتفا کرنا سیکھیے، خوددار بنیے، قرض نہ مانگا کیجیے لوگوں سے. قرض اچھی چیز نہیں ہوتی. 2 پیسہ ہے، نمک روٹی کھا سکتے ہیں، نمک روٹی کھائیے. دنیا طلبی کے لیے، شہرت طلبی کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچہ نہ کیجیے، قرض مت لیجیے. اور اگر پھر بھی آپ مقروض ہو گئے ہیں تو ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو آسان فرمائے. محمد حسین صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد شعیب سلفی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی امام جھوٹ بولے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نماز ایک الگ چیز ہے، جھوٹ الگ چیز ہے. کوئی جھوٹ بولتا ہے تو نماز ہو جائے گی. نماز اتنے آرام سے تو نہیں ٹوٹتی، لیکن بہرحال ایسے شخص کو بچنا چاہیے امامت کرنے سے. امامت کی ذمہ داری وہی لوگ اختیار کریں جو متقی پرہیزگار ہوں. ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، لیکن نماز ہو جائے گی. محمد یونس راٹھر صاحب کہہ رہے ہیں طلاق کیسے دی جاتی ہے؟ شرعی اصول سے. اللہ تعالیٰ بچائے. طلاق دینے کا شرعی اصول، شرعی ضابطہ یہ ہے کہ عورت کو طہارت کی حالت میں طلاق دی جائے پہلی، پھر دوسری طلاق اگلے مہینے کی طہارت میں، اور اگر اس کے بعد تیسری طلاق دے کر کے اس کو جدا کرنا مقصود ہے، جدا کرنے کا ارادہ ہے، تو دوسری طہر کے بعد تیسری اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے اور اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے. محمد وسیم صاحب دعا دے رہے ہیں سلام کے بعد، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے. محمد یوسف سلطان صاحب کہہ رہے ہیں اگر وطر میں وطر کی دعائے قنوت اگر نہ پڑھیں تو بھی وطر ہو جائے گی؟ نہیں، جب وطر ہی ضروری فور فرض نہیں ہے تو دعائے قنوت کیوں ضروری ہوگی؟ بغیر پڑھے بھی ہو جائے گی، یقیناً ہو جائے گی. بلکہ کبھی کبھار چھوڑنی چاہیے قنوت وطر جان بوجھ کر کے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ فرض ہے. نعیم الرحمان صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علی حسین نام رکھنا کیسا ہے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرتضی علی صاحب کوئی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سلام کے بعد جب کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی پرورش کرتا ہے تو کیا اس کے بدلے اپنے باپ کے جائیداد میں زیادہ یعنی چھوٹے بھائیوں سے ڈبل حصہ لینا کیسا ہے؟ واضح کیجیے. دیکھیے بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی پرورش کرتا ہے، یہ اس کے لیے نیکی کا کام ہے، لیکن جائیداد میں حصہ تو سب کا برابر ہوگا. شریعت نے جو تقسیم کی ہے اسی تقسیم کے مطابق جائیداد تقسیم کی جائے گی.
اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ بڑا بھائی اگر گھر کی یا ماں باپ کی ذمہ داری یا چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو بڑے بھائی کے لیے الگ سے سب کو مل کر کے کچھ رعایت کر لینی چاہیے. اس کے لیے کچھ معاوضہ متعین کر دیں کہ وہ کچھ وقت دے رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے معاوضہ متعین کر دیا جائے، اس کی رعایت کر لی جائے، اس کو کچھ ہدیہ تحفہ دے دیا جائے. اس طرح کی کچھ تدبیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن جائیداد میں حصہ شریعت کے مطابق برابر برابر تقسیم ہوگا. محمد حسین صاحب سلام کر رہے ہیں، خیریت پوچھ رہے ہیں. محمد حسین دوپھڑیا، سدھارتھ نگر، یو پی. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، دوپھڑیا سے ہیں. میرا سلام پہنچائیں سارے لوگوں کو. ضیاء الرحمن صاحب، آپ کو جواب میں نے دے دیا ہے اوپر. جواب میں نے دے دیا ہے. ان چیزوں کا تفصیلی جواب اس مختصر پروگرام میں نہیں دیا جا سکتا. کئی مثالیں میں نے اوپر بیان کی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہ کس وجہ سے میں نے یہ کہا ہے کہ وہ غلط نظریات کے حامل ہیں. چند مثالیں میں نے دے دی ہیں، تفصیل انشاءاللہ کسی دوسرے موقع سے. سرفراز عالم صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صلاۃ التسبیح کیا ہے، کب پڑھنی چاہیے اور اس کا کیا طریقہ ہے، اور صلاۃ التسبیح ثابت ہے یا نہیں. جتنے سوالات آپ نے کیے اس کا جواب خود ہی آپ نے دے دیا نیچے کہ صلاۃ التسبیح ثابت ہے کہ نہیں. جب ثابت ہی نہیں ہے تو طریقہ اور وقت کیا دیکھیں گے. اصل یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح ثابت نہیں ہے. جس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے اس حدیث میں سخت اختلاف ہے محدثین کے درمیان، لہٰذا اس کو ثابت نہیں مانا جانا چاہیے. ایاز مقبول صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا کیسا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کی بنیاد سودی کاروبار پر نہ ہو، کسی ناجائز چیز کا کاروبار نہ ہو. یعنی شیئر مارکیٹ ہے شراب کا، آپ اس میں پیسہ انویسٹ کریں تو جائز نہیں ہوگا. یعنی جو سامان اس شیئر مارکیٹ میں خریدا بیچا جاتا ہے وہ سامان اسلامی نقطہ نظر سے اس کی تجارت جائز ہونی چاہیے، اور اس تجارت کی بنیاد سودی کاروبار پر نہیں ہونی چاہیے. ای آر ریحان ظفر اللہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد زاہد صاحب کا سوال ہے قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانے کا حکم کیا ہے. جواب اس سوال کا گزر چکا ہے پہلے، انہوں نے کیا تھا یا کسی اور نے. قنوت وتر میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اٹھائیں یا نہ اٹھائیں دونوں اختیار ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کبھی اٹھا لیں کبھی نہ اٹھائیں. ضیاء الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں شیخ سوالات چھوٹ جا رہے ہیں. سوالات نہیں چھوٹ رہے، شاید بیچ میں آپ آف لائن ہوئے ہوں، میں تو سارے سوالات کا جواب دے رہا ہوں. سید فدا صاحب سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابراہیم لوہار، ان کا سلام کے بعد سوال ہے اگر کوئی شخص اکیلا فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اقامت کہیں گے یا نہیں. جی کہہ سکتے ہیں، اقامت کہنی چاہیے. اکیلا پڑھ رہا ہو یا جماعت سے، کہنی چاہیے. ضیاء الرحمان صاحب کے سوال کا جواب میں دے چکا، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کچھ چھوٹ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ بیچ میں آف لائن ہوئے ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے نظریات کے بارے میں پہلے بتا چکا کہ ان کے نظریات منہج سلف سے اختلاف رکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ڈگر سے کئی سارے مسائل میں وہ بھٹک گئے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے، لہٰذا اور نہ وہ عالم دین ہیں، لہٰذا ان کو نہیں سننا چاہیے. بہت ساری چیزوں میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. شمیم اختر صاحب وعلیکم السلام. اشرف عثمانی صاحب
خیریت پوچھ رہے ہیں، سوال ہے نماز جنازہ 5 تکبیر کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے اصل تو جنازے کی نماز میں 4 تکبیرات ہیں، لیکن بعض روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بڑی شخصیت ہے اور تکبیرات زائد ہو گئیں، 4 کے بجائے 5 6 تکبیرات پکار دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا ویسے بھی امام نے اگر بھول کر کے 4 کے بجائے 5 تکبیرات کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل طریقہ 4 تکبیرات کا ہے۔ عبدالعلیم صاحب کہہ رہے ہیں کسی کی ماں مر جائے اور اس کی اپنی بیٹی اس کا شوہر مر جانے کے وجہ سے خود عدت میں ہے، کیا اس کی بیٹی آ سکتی ہے دیکھنے کے لیے؟ دیکھیے تعزیت کے لیے ماں کا معاملہ ہے، اگر وہ عدت کی شرائط پورے کرتے ہوئے مجبور ہے آ کر کے مل لیتی ہے، چلی جاتی ہے تھوڑا بہت، تو اتنی سختی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر بچ سکے تو بہتر ہے، بچ سکے تو بہتر ہے اپنے شوہر کے گھر پر ہی عدت گزارے، فون وغیرہ کے ذریعے وہ بات کر لے، ویڈیو کالنگ کر لے، فون کر لے، لیکن اگر واقعی میں بہت زیادہ سیریس ہے مسئلہ اور جانا ہی چاہتی ہے، ماں بھی بلانا چاہتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے احتیاط کے ساتھ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ محمد عثمان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالتواب صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے شیخ محترم جنازے کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ بقیہ تکبیرات میں رفع دین کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں نبوی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے نہ کرنا افضل ہے، جنازے کی نماز میں تکبیرات زوائد پر رفع دین نہ کرنا افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت اس طرح کی موجود نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جنازے کے مسائل میں اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن بعض صحابہ کرام سے ان تکبیرات زوائد پر رفع دین کرنا ثابت ہے، لہٰذا اگر اس اثر کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کر لیتا ہے کبھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ کیا جائے۔ علماء احناف کا عمل اس سلسلے میں یہی ہے کہ وہ نہیں کرتے ہیں اور یہی بہتر عمل ہے۔ ارشاد احمد صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ شہزادہ محمد سلمان کا حدیثوں کے بارے میں کچھ بیان آیا ہے کہ 90% احادیث ضعیف ہیں، اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہے تو یہ بیان ایسا نہیں آیا ہے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، انہوں نے حدیثوں کی قسموں کا تذکرہ کیا ہے، میں نے بیان سنا ہے، اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ 90% حدیثیں ضعیف ہیں یا غلط ہیں۔ اس بیان کو حقیقت پسند بنے اور جو حقیقت ہے اس کو اسی کی بنیاد پر دیکھا جانا چاہیے۔ محمد بن سلمان نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس پر اعتراض کرنے کا امکان ہو اس معاملے میں۔ سید نذیر الحق صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد الرحمن صاحب وعلیکم السلام۔ بنت ہوا میران وعلیکم السلام۔ محمد یوسف سلطان صاحب جنازے کی نماز میں 4 تکبیرات ہیں، اس پر رفع دین کرنا چاہیے؟ ابھی سوال کا جواب گزرا ہے، رفع دین کر سکتے ہیں، نہ کرنا افضل ہے، نہ کرنا ہی بہتر ہے، لیکن کر سکتے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کیسے ہیں؟ صدیقی اسامہ سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر خوشبو لگائے ہوں اور اگر اس خوشبو میں الکوہل مکس ہو تو نماز ہو جائے گی؟ بالکل الکوہل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، الکوہل لگانا جائز ہے، لگا سکتے ہیں۔ فیاض محمد صاحب غیر مذہب کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ جی کھانا کھانا جائز ہے، بالکل بالکل جائز ہے۔ افتخار خان صاحب سلام کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں مرد عورت کی وفات پر کیا ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ گاؤں دیہات میں عام ہے، حالانکہ ان سے پردے کا حکم ہے؟
زندگی کے جو احکامات ہیں وہی موت کے بعد کے ہیں. زندگی میں جس سے پردہ تھا موت کے بعد بھی اس سے پردہ ہے. زندگی میں جس سے پردہ نہیں تھا موت کے بعد بھی اس سے پردہ نہیں ہے. مرد عورت اگر میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اور مرد عورت اگر اجنبی ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور آپس میں محرم رہے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. محمد صاحب کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ سوال اپلوڈ نہیں ہوا. سلام کر رہے ہیں. دو عالم کا الگ الگ فتویٰ ہے تو میں اس میں کس کو ترک کرنا ہے کس کو چھوڑنا ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر نصوص کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے تو اتنی صلاحیت تو صرف عالم کے پاس ہوتی ہے، اور اگر مسائل میں تقلید کرنا ہوگا تو جب عقیدے میں تحقیق کر چکا کوئی تو بعد میں وہ تقلید کیوں کرے گا؟ دیکھیے، عام طور سے آٹے میں نمک کے برابر ایسا ہوتا ہے کہ دو عالم کے الگ الگ فتوے ہوتے ہیں. جس کا فتویٰ دلیل سے زیادہ قریب ہے اس کا فتویٰ تسلیم کیا جانا چاہیے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے الگ الگ فتوے ہوں اور دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو. ایک دلیل کی بنیاد پر اس نے کہا، ایک دلیل کی بنیاد پر اس نے کہا. اجتہادی مسئلہ ہے، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں دلیل معیار ہے. جس نے دلیل کو معیار بنایا ہے، دلیل کی بنیاد پر فتویٰ دیا ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کے مطابق چلا جائے گا. ایک عام آدمی کے لیے ایسی صورت میں تقلید ہی ہے، یعنی وہ اس عالم کو دلائل کی بنیاد پر قابل اعتماد سمجھ کے اس کے مطابق چلے گا. اگر سجدے میں پیر اٹھائیں نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں، ناقص ہوگی نماز. سجدے میں پیر زمین پر ہونا چاہیے. اگلا سوال ہے نعیم الرحمان صاحب. شاہ اسماعیل اور ان کی کتاب تقویۃ الایمان کے اوپر کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں، کچھ بتائیں. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویۃ الایمان بہت بنیادی مضبوط کتاب ہے. جو تنقید کرتے ہیں وہ فضول تنقید کرتے ہیں، لہٰذا اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اچھی کتاب ہے. ارشاد احمد صاحب سلام کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ شہزادہ محمد سلمان کا حدیثوں کے بارے میں کچھ بیان آیا. اس کا جواب میں دے چکا. یہ بیان توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے کوئی غلط بیان نہیں دیا، جو بیان ہے بالکل صحیح ہے. انہوں نے حدیثوں کی قسمیں بیان کی ہیں، حدیثوں کا انکار نہیں کیا ہے. محمد شعیب سلفی صاحب، اگر کوئی امام جھوٹ بولے، یہ سوال گزر چکا، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے آدمی کو امامت کرنے سے بچنا چاہیے جو جھوٹ بولتا ہے. متقی اور پرہیزگار آدمی ہی امامت کرے. میں ایک سوال دو سوال اور لے کر کے اس کے بعد پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا. کسی ایک دین کا علم لینے سے پہلے کیا کیا احتیاط برتنا چاہیے؟ سوشل میڈیا کے پیش نظر جواب دیجیے. دیکھیے، خوشبو ایس صاحب کوئی ہیں. سوشل میڈیا سے تو دین حاصل نہیں کیا جا سکتا. دین جو ہے علماء سے براہ راست اختیار کرنا چاہیے، اور علماء سے بیٹھ کر کے ان کی مجلسوں میں سیکھنا چاہیے. سوشل میڈیا پر اگر ان کے اچھے اور مدلل ویڈیوز یا آڈیوز موجود ہیں تو اس سے دین حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ علماء سے براہ راست علم حاصل کرنا چاہیے. سوال ہے فضل الرحمان صاحب کوئی ہیں. مرنے والے شخص اپنے وارثین میں سے کسی کو الگ سے جائیداد میں وصیت کر سکتا ہے؟ نہیں، وارثین میں وصیت نہیں ہے. وارثین میں وصیت نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے. کوئی عمر صاحب ہیں. محمد سلیمان صاحب، کرونا کا ویکسین انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ آج کے ٹائم میں تو ضروری ہے، لگوائیے، فوراً لگوائیے. مولانا محمد رفیق صاحب، شیخ مرنے والے کے ایک بیٹی اور ایک بھتیجا ہے، تو کیا بھتیجے کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا؟ اللہ عالم. جب تک پورا حصہ سارے وارثین سامنے نہیں ہوں گے، جب تک اس سوال کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا. ان باکس میں آپ سوال چھوڑیے تفصیل کے ساتھ.
کبھی کسی وارث کی موجودگی سے دوسرے وارث کا حصہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ محمد تجمل صاحب سلام کر رہے ہیں، ایک عورت کتنی مرتبہ نکاح کر سکتی ہے؟ برائے کرم جتنی جلدی ممکن ہو سوال کا جواب دے کر عند الناس ممنون مشکور ہوں۔ کتنی مرتبہ نکاح کر سکتی، کیا مطلب؟ اگر ایک شوہر نے چھوڑ دیا ہے، طلاق مکمل ہو گئی ہے یا شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو اب وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ دوسرے شوہر کی بھی وفات ہو گئی ہے، اس نے طلاق دی، تیسری شادی کرے۔ تو اگر امکان پیدا ہو رہا ہے تو کتنی بھی شادی کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عامر انصاری صاحب سلام کر رہے ہیں، میرا سوال یہ تھا کہ کسی جاب میں پیسہ دے کے سیٹ لینا کیسا ہے؟ یہ پیسہ دینا رشوت ہے، رشوت حرام ہے۔ اپنی محنت اور ٹیلنٹ کی بنیاد پر ایسا کیا جانا چاہیے۔ آخری سوال میں یہاں سے لے رہا ہوں صرف، محمد علی مئو کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہہ رہے ہیں فرض نماز کے لیے جیسے نیت باندھا اور ابھی دعائے استفتاح صلاۃ کامل نہیں پڑھ پایا اور سورہ فاتحہ بھی، تو کیا یہ رکعت مانی جائے گی؟ دیکھیے، امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کیفیت کی بات پوچھ رہے ہیں۔ امام نے اگر تلاوت شروع کر دی ہے تو دعائے استفتاح نہ پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ سورہ فاتحہ قیام ملنے کی صورت میں واجب ہے۔ اب استفتاح اگر قیام مل گیا ہے تو آپ کو جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھ کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونا ہے، اور اگر امام رکوع میں ہے تو ایسی صورت میں یہ استثنائی صورت ہوگی، اس کا مسئلہ مستقل ہے۔ لہذا سورہ فاتحہ قیام ملنے کی صورت میں ضروری ہوگی۔ سورہ فاتحہ تو مکمل کرنی ہی ہے، اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی آپ کی۔ اسی کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات شاید ایک آدھ اور ہیں، ان باکس میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ایک سوال ساحل خان صاحب کو ہی ہیں، کیا ایسے شخص نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے جو اپنی پوری زندگی اہل حدیثوں کو گالی دیتا رہا ہو اور بدعت و خرافات کرتا رہا ہو، شرک میں ملوث رہا ہو؟ عام آدمی اس کی صلاۃ جنازہ پڑھ لیں، علماء ایسے لوگوں کی صلاۃ جنازہ پڑھنے سے بچیں، عام آدمی پڑھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔